انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن کون سا عمل وہ قابل قبول ہے، اس کا اجر و ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، اس کی بہت سی شرائط ہیں، بہت سے تقاضے ہیں۔ ان شرائط کو، ان تقاضوں کو، ان آداب کو جب پورا کیا جائے گا پھر وہ عمل قابل قبول ہوگا، باعث اجر و ثواب ہوگا۔ قیامت والے دن ترازو میں اس کا وزن ہوگا۔ تو جو چیزیں انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی ہیں، اجر کو کم کر دیتی ہیں، ان میں سے ایک چیز وہ ریاکاری ہے، دکھلاوا، دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، عمل کرتے ہوئے نیت خالص اللہ کی رضا نہ ہو، آخرت کا اجر و ثواب اس کی نیت نہ ہو، صرف اپنی ناموری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی نیکی کو ثابت کرنے کے لیے کہ لوگ میری تعریف کریں، میرا لوہا مانیں، مجھے دیندار سمجھیں، نیک پارسا سمجھیں۔ اس نیت سے جو کام کیا جائے وہ رائیگاں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اپنے آپ کو ریاکاری سے، دکھلاوے سے، شہرت اور ناموری سے، نام کی مشہوری سے، ان چیزوں سے بری ہو کر، پاک ہو کر، خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہمیں ڈرایا ہے۔ فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ مجھے تمہارے بارے میں جو ڈر ہے وہ شرک اصغر کا ہے، چھوٹے شرک کا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کی جب اکثریت ہو گئی، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، شرک کے مراکز مٹا دیے گئے، بتوں کو توڑ دیا گیا، اسلام کا بول بالا ہو گیا، اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند ہو گیا، تو فرمایا اب مجھے اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے کہ تم دوبارہ مشرک بن جاؤ گے، شرک کی طرف چلے جاؤ گے، اس کا تمہارے بارے میں مجھے خطرہ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کا ڈر ہے، چھوٹے شرک کا، شرک اصغر کا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، پوچھا کہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ چھوٹے درجے کا شرک یہ کیا ہے جس کا آپ ہمارے بارے میں خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں تم اس میں مبتلا نہ ہو جانا، اس کا ارتکاب نہ کر بیٹھنا، وہ نہ تمہارے اندر کہیں آ جائے۔ وہ
कौन सा शिरक है? तो फरमाया अर्रिया, दिखलावा, दूसरों के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, नंबर बनाने के लिए, नाम शोहरत ये हासिल करने के लिए सदका करना, नवाफल पढ़ना, जिक्र अज़कार वजीफे करना और दीगर इबादत वो बजा लाना, और पीछे नीयत वो रियाकारी की हो, दिखलावे की हो, अपनी पारसाई और तकवे के इजहार की हो, अपनी शोहरत और नामवरी की हो, मैं कि ये रियाकारी, ये शिरक असगर है। इसका मुझे तुम्हारे बारे में बड़ा ख़तरा है, बड़ी फिक्र है। तो गोया कि आप अपनी उम्मत को ये समझाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, मुतनब्बह करना चाहते हैं कि इस बात पर खुश ना हो जाना कि हम मुसलमान हैं, हम मुवाहिद हैं, हम तौहीद परस्त हैं, हम किताब व सुन्नत पर चलने वाले हैं और हम शिरक से बहुत दूर हैं, बचे हुए हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन अगर रियाकारी वाली बीमारी, रियाकारी वाली दीमक ये तुम्हें लग गई तो फिर तुम्हारे अमाल किसी काम के नहीं होंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। आप अपनी उम्मत को डरा रहे हैं और इस रियाकारी को मुनाफिकीन की अलामत और पहचान करार दिया गया। मुनाफिक तो मुसलमान ही इसलिए होता है, कलमा ही इसलिए पढ़ता है कि मुझे मुसलमान समझा जाए, मुझे मुसलमान कहा जाए, मुझे काफिर ना समझा जाए, मुसलमानों के माशरे का एक फर्द मुझे शुमार किया जाए। वो सिर्फ इसलिए कलमा पढ़ता है, ऊपर ऊपर से कलिमा पढ़ता है और उसके बाद चूँकि उसकी बुनियाद ही वो रियाकारी पर है, दिखलावे पर है, लोगों को मुतमईन करने पर, खुश करने पर है, अल्लाह पर उसका कोई ईमान नहीं, अल्लाह से किसी अजर व सवाब की कोई उम्मीद नहीं। जब उसकी बुनियाद ही गलत है तो उसके बाद उसके दीगर तमाम अमाल, उसकी नमाजें, उसका अल्लाह के रास्ते में निकलना, माल खर्च करना, ये सारा कुछ रियाकारी पर मबनी हो। ये मुनाफिकीन की अलामतों में से बड़ी अलामत, यानी मोमन वो इससे पाक होता है, उसके अंदर ये खराबी नहीं होनी चाहिए। मुनाफिकीन वाली फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास, के मुनाफिकीन अल्लाह तबारक व तआला को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कलिमा पढ़कर समझते हैं कि हम मुसलमान हो गए, हमें मोमन समझा जाएगा। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला तो दिलों के भेद और राज जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को पता है कि इनके दिल मोमन नहीं है, दिल से ईमान नहीं लाए, ये सिर्फ माशरे के अंदर रहने के लिए अपना मकाम और सीयत बाकी रखने के लिए ये मुसलमान हुए। मुसलमानों से डरते हुए इन्होंने कलमा पढ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला पर सही ईमान लाते हुए इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। तो मैं वहुवा खादिउहुम, तो अल्लाह तबारक व तआला भी फिर इनको इसका रिजल्ट दिखाएंगे, नतीजा दिखाएंगे। इनके साथ ऐसा ही मामला किया जाए
قیامت والے دن حیران ہو جائیں گے کہ شاید ہمیں مومنوں کے ساتھ جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ پھر اچانک پتہ چلے گا کہ ہمارا تو مومنوں کے اندر نام ہی نہیں ہے، مومنوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر یہ حیران رہ جائیں گے کہ ہم دنیا میں وہ دھوکے سے کام لیتے تھے، آج ہمارے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ نماز کے لیے آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو نہایت بوجھل دل کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے، سستی کی حالت میں، سستی کی کیفیت میں یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ان کو کوئی امید نہیں۔ نماز تو صرف اس لیے پڑھنی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے نماز سے پیچھے رہنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے صرف حاضری لگوانے کے لیے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے یہ نماز میں آتے ہیں، اور جو اس نیت سے آئے گا تو اس کا نماز میں کیا دل لگے گا، کیا شوق ہوگا؟ بالکل نہیں۔ بلکہ منافقین کے بارے میں آیا ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز یہ ان پر بہت مشکل ہے، کیونکہ اس وقت اندھیرا ہوتا ہے، بجلی اس وقت تھی نہیں، چراغوں کا بھی وسیع انتظام نہیں تھا، تو مسجد میں بھی اندھیرا ہوتا تھا، تو اس وقت کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون آیا کون نہیں آیا، تو سب سے مشکل نماز ان کو وہ لگتی ہے۔ اس میں نہیں آتے کہ کون سا پتہ چلنا ہے کہ آئے کہ نہیں آئے، اندھیرے کی وجہ سے، تو باقی دن کی نمازوں میں آتے تھے، وہ بھی اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نماز کے لیے نہیں آیا۔ میں اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جس کی یہ حالت ہو تو وہ نماز میں کیسے کھڑا ہوگا؟ نہایت مشکل کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے، اور جلدی اس کو بھاگنے کی ہوگی کہ بس حاضری لگ جائے۔ فرمایا یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں، اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی نمازوں کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف بتانے کے لیے کہ اس نے بھی خرچ کیا ہے، کنجوس نہیں ہے، بخیل نہیں ہے، پیچھے رہنے والا نہیں ہے، یہ بھی خرچ کرنے والا ہے، اس کا بھی نام آ جائے، اس لیے فرمایا یہ خرچ کرتے ہیں۔ نہ اللہ پر ایمان، نہ قیامت کے دن پر ایمان۔ اس طرح کے منافقین اور ریاکاروں کا دوست شیطان ہے، وہ ان کو دھوکے میں رکھتا ہے، اندھیرے میں رکھتا ہے، اور یہ بہت برا دوست ہے۔ وہ انسان کو سمجھ نہیں آنے دیتا کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، محنت ضائع کر رہا ہوں، پیسہ ضائع کر رہا ہوں، مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اسی پر خوش ہے کہ میرا بھی پتہ چل جائے کہ یہ بھی شریک ہوا تھا نماز میں، خرچ کرنے میں، فلاں نیکی کے کام میں، بس یہ اپنا نام لکھوانے کے لیے وہ یہ سارا کچھ تگ و دور کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے جو ریاکاری کے طور پر، دکھلاوے کے طور پر وہ اعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے مومن مسلمان اس کو اس سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، اور ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے، باعث اجر و ثواب نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کیا ہی نہیں۔ اسی لیے
ترمذی شریف کی روایت ہے کہ سب سے پہلے جہنم کے اندر جن لوگوں کو پھینکا جائے گا، جن کے ساتھ جہنم کو بھڑکایا جائے گا، میں کہ وہ 3 بڑے بڑے اعمال والے لوگ ہوں گے، بڑی بڑی نیکیوں کے پہاڑ ان کے نامہ اعمال میں ہوں گے، لیکن سب سے پہلے جہنم میں اس کو پھینکا جائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا ایک عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، عالم کو دنیا کے سامنے اپنے دربار میں حاضر کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا لے کر آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو؟ تو وہ اپنے کارنامے گنوائے گا کہ میں نے اتنی محنت کی، اتنا تبلیغ کا کام کیا، اتنی زیادہ مشقت اٹھائی، سفر کیے، یہ کیا وہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب دیا جائے گا، یہ تم نے سارا کچھ کیا ہے لیکن میرے لیے نہیں کیا، یہ صرف لوگوں سے واہ واہ کہلانے کے لیے، شاباش حاصل کرنے کے لیے، شہرت اور نام بری کے لیے، اس کے لیے کیا ہے۔ اس لیے جس نیت سے تم نے کیا تھا وہ چیز تمہیں مل گئی، اجر و ثواب کے لیے تم نے نہیں کیا تھا، اس لیے اجر و ثواب تمہیں نہیں ملے گا، اور اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ ساری زندگی علم کا کام کیا، پڑھنے پڑھانے کا کام کیا، واعظ و نصیحت کا کام کیا، درس و تدریس کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کی اصلاح کا کام کیا، لیکن نیت وہ اللہ کی رضا نہیں تھی، اجر و ثواب کا اصول نہیں تھا، ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا، تو ساری زندگی رائے گاں، سارے عمل بیکار۔ اور دوسرا فرمایا کہ شہید آدمی، اس کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا کر کے، وہ اپنے کارنامے گنوائے گا، میں فلاں موقع پر جنگ لڑی، فلاں موقع پر مجھے زخم لگے، فلاں موقع پر میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، آخر کار میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب دیا جائے، تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، سارا کچھ کیا ہے، لیکن یہ سارا دنیا کے لیے تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا، اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے کے لیے تھا کہ اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، یہ تم چاہتے تھے کہ مجھے کہا جائے، وہ تمہیں کہہ دیا گیا، جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں مل گیا، مجھے خوش کرنے کے لیے، مجھ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا، اس لیے یہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اور تیسرا سخی آدمی، اس سے پوچھا جائے گا تو وہ بھی اپنے کارنامے گنائے گا، میں نے فلاں موقع پر فلاں غریب کی، فلاں یتیم کی، فلاں بیوہ کی، فلاں رفاہ عامہ کے کام کی، فلاں خدمت خلق کے کام کی، میں نے اتنی زیادہ جو ہے وہاں خرچ کیا، اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے، کوئی موقع میں جانے نہیں دیتا تھا، ہر موقع پر پہنچتا تھا، ہر قسم کے جہاں ضرورت پڑتی تھی میرا پیسہ حاصل ہوتا تھا، بڑا پیسہ خرچ کیا۔ تو اس کو جواب دیا جائے گا پیسہ واقعتاً تم نے خرچ کیا ہے، لیکن میرے لیے نہیں، آخرت کے لیے نہیں، اجر و ثواب کے لیے نہیں، دنیا کے لیے، شہرت کے لیے، نام بری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، وہ تمہیں مل گیا سارا کچھ، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا۔ تو یہ اس سے بڑے اور عمل کون سے ہو سکتے ہیں؟ علم بہت بڑا عمل ہے، پڑھنا پڑھانا، تبلیغ، درس و تدریس، شہادت، جہاد بہت بڑا عمل ہے، سخاوت، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت بڑا عمل ہے، بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن عمل کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ اخلاص سے خالی ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، اس میں ریاکاری آ جائے
دکھلاوا شہرت مقصود ہو، اپنے نام کی مشہوری مقصود ہو، تو پھر وہ عمل کسی کام کا نہیں، رائے گاں ضائع جاتا ہے۔ تو عمل آدمی تھوڑا کرے یا زیادہ کرے، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے، اس نیت سے آدمی کو کرنا چاہیے۔ کوئی اس کو شاباش دے نہ دے کوئی پرواہ نہیں، اس کا نام کسی جگہ پر آئے یا نہ آئے کوئی پرواہ نہیں، حتیٰ کہ ساتھ خوش نصیب لوگ جن کو قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا، دوسروں کو تو کیا اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا کہ کیا خرچ کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے نیکی کا کہ آدمی اپنی نیکی کا اعلان نہ کرے، اظہار نہ کرے، مشہوری نہ کرے، یعنی اس کی نیت یہ نہ ہو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے آپ کسی کو شہرت مل جائے، ناموری مل جائے، سب کو اس کی نیکی کا پتہ چل جائے، تو یہ الگ بات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے کہ دنیا میں بھی لوگ اس کے بارے میں اچھے کلمات کا اظہار کریں، آخرت میں بھی اس کو اجر و ثواب ملے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن نیت کے اندر یہ خرابی نہیں ہونی چاہیے کہ صرف وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے، اپنا نام جو ہے وہ آگے سب سے اوپر دکھوانے کے لیے، اس لیے بندہ ہر کام کرے، نیکی کا، خرچ کرنے کا، جہاد کا، علم کا، مال خرچ کرنے کا، خدمت خلق کا، کوئی بھی کام ہو، تو اس میں اگر اس طرح کی نیت آ جائے تو اس میں عمل کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔